तालीम दी जा रही है, दीन भी और बाकी सब्जेक्ट्स भी। तो मैं नैब को ज़रूर आज बड़ी लंबी हमारी बातचीत हुई है, मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि बड़ी डिग्निटी और बड़े प्रोफेशनली उन्हें हैंडल किया है। लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत की डेस्परेशन कि एक यूनिवर्सिटी जो फुल फ्लेज चल रही हो, या तो ये होता कि एक ट्रस्ट बनता और उस अल कादिर ट्रस्ट में इमरान खान ने या जुल्फी बुखारी ने जो 450 कनाल है या जो भी, उनमें से एक कनाल भी पास रख लिया होता। वही जो डोनेशन दी गई है, जितने अमाउंट की, वही डोनेशन आगे ट्रस्ट के अंदर गई है, ना उसमें कोई प्रॉफिट कमाया गया है कि आप वो भी इल्ज़ाम लगा सकें। तो इसमें कोई क्लैरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है, ज़मीन जो बैरिया ने दी है वो सीधा ट्रस्ट के अंदर है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप ले लें कि शौकत खानम को भी गिफ्ट जो ज़मीन गिफ्ट की गई थी वो गवर्नमेंट से गिफ्ट की गई थी। तो क्या गवर्नमेंट उस वक्त कोई किसी गलत नीयत से उसने डोनेशन दी थी? नहीं, डोनेशन है। और डोनेशन हर इंसान का हक है देना, जैसे कि हर इंसान का हक है सदका देना। तो आप डोनेशन देते हैं बेहतरी के लिए अल्लाह की राह पे, चाहे जो भी आपकी नीयत हो, वो और आपके अल्लाह के बीच में। बात यह कि आपने जो डोनेशन दी वो सही तरीके से चली है या नहीं, और आपको सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, कि खान साहब के जो भी ट्रस्ट हैं, चाहे शौकत खानम हो, चाहे इमरान खान फाउंडेशन हो, चाहे नमल हो, चाहे अल कादिर ट्रस्ट हो, उसमें बाकायदा तौर पे लोगों का एतमाद है पूरी दुनिया में। और 10 साल से उनकी यूनिवर्सिटी, उनकी शौकत खानम चल रहा है, 1 रुपया का कोई इल्ज़ाम कभी भी कोई नहीं लगा सकता। और अल कादिर ट्रस्ट का भी बिल्कुल यही चीज़ है। इसके आगे चलते हुए मैं खाली आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि इंशाल्लाह अभी फैसला मैंने कर लिया है कि जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन है उसको बार बार ब्रीच किया गया, बार बार उसको रिकॉर्ड किया गया, जो आपके सामने सारी रिकॉर्डिंग्स आती हैं। और बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो रिकॉर्डिंग्स आती हैं वो टैम्पर्ड हैं और एडिटेड हैं। तो इसका मतलब है कि 1 या 2 दफ़ा नहीं, पता नहीं कितनी दफ़ा उसको रिकॉर्ड करके कई वीडियो ऑडियो टेप्स बना के एडिट करके जोड़ के एक में बनाना। तो इसका मतलब है कि सिक्योर लाइन जो प्राइम मिनिस्टर की होती है वो कौन टेप कर रहा है? और अगर प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन, इसका मतलब है कि वो अनटैम्पर्ड हो, उसकी ब्रीच ना हो सके, वो बार बार हो रही थी, तो कौन कर रहा था? जैसे कि आपको वज़ीर आज़म के दफ्तर से आपको ऑडियोज़ और वीडियोज़ मिल रही हैं। तो ये इसके ऊपर मैं एक लीगल केस करूँगा अंडर द रेफरेंडम, अंडर द टेलीग्राफ एक्ट 1985 पे, उसके ऊपर भी करूँगा। और सीक्रेट्स एक्ट पे भी इंशाल्लाह इन ब्रीच पे मैं इन ऑडियो लीक्स पे मैं एक केस इसी हफ्ते इंशाल्लाह फ़ाइल करूँगा, जिसने सबसे पहले ये ऑडियोज़ लीक कराई हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो मेरी पिटिशन होगी, मैं फिर से मीडिया के तौर पे कहता हूँ, जो मेरी पिटिशन होगी कोर्ट को इस लीक्स के हवाले से, कि मैं चैलेंज करता हूँ और मैं कोर्ट में लिख के दे रहा हूँ कि मैं कोर्ट में पैसे डालता हूँ दुनिया की जो भी टॉप 3 बेहतरीन फोरेंसिक्स टीम्स हैं उनकी फोरेंसिक्स भी कराएं। और जब फोरेंसिक्स कराएं आपको पता चलेगा कि उसमें एडिटिंग कितनी हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि फोरेंसिक तब भी होता है कि सोर्स फाइल उसकी मिले। अब सोर्स फाइल किसके पास है? जिसके पास भी सोर्स फाइल है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आगे लेके आएँ और फोरेंसिक्स को दें कि पता चले। उस जिसके पास हो, जिन्हें रिकॉर्डिंग्स की हो, पीएम की सिक्योर लाइंस की, पीएम की ऑफिस की, प्राइवेट ऑफिस की, जिनके पास भी ये सोर्स फाइल आगे लेके आए। मैं पैसे देता हूँ, मैं इसको फंड करता हूँ। दुनिया की टॉप 3 जो बेहतरीन फोरेंसिक्स की लैब्स हैं दुनिया में, उनको आप ये दें। मैं फिर से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आपको ये कहता हूँ कि ये जो पीडीएम ने कोशिश की है कि जी प्रेशर डालें प्राइम मिनिस्टर पे, कभी कोई 200 बेचारे जिनको स्कॉलरशिप्स मिली हैं, पढ़ रहे हैं अल कादिर में, कभी उनके ऊपर कि नैब का केस वहाँ करें, और 4 साल पे उनको कुछ नहीं मिला। ना इमरान खान के ऊपर कि उन्होंने कोई डील मारी है, ना इमरान खान के ऊपर उन्होंने कोई पैसे अपने बनाए हैं, ना कुछ और। क्या मिला कि आपने घड़ी क्यों ख़रीदी और ख़रीद के आपने बेची क्यों? आपने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई लोगों के लिए, अवाम के लिए, यूथ के लिए आपने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई? हम तो आदी हैं कि आप कोई सोसाइटी बना लेते या कुछ ऐसा कर लेते, और इनको कुछ नहीं मिला। ना हमारे कोई मेन लीडरशिप पे आपको कोई मिले कि उनकी कोई भी मिनिस्ट्री में
کوئی بھی الزام ہو, کوئی بھی کرپشن ہوئی ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی حکومت کی 4 سال کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور فخر ہے کہ اگر نیب یا کوئی اور اتھارٹی بلائے تو بلائے بھی اس چیز پہ دینی تعلیمات, دینی آپ کو جو القادر میں جو ملتی ہیں اور ان کیسے سیٹ اپس کے اوپر, تو اس میں ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے. اور ایسے آپ کو پتہ ہے انتقامی انویسٹیگیشنز چلتی رہیں گی, لیکن انشاءاللہ جیسے پہلے بھی خان صاحب کو ہمیشہ اللہ نے سرخرو کی ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. دو باتیں, ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو القادر یونیورسٹی ہے اس کی جو زمین ہے اس کا لنک ایک جوڑا جاتا ہے 190 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ سے, جو کہ برطانیہ سے آئے تھے, ملک ریاض صاحب کو وہ دے دیے گئے تھے. تو اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یقینی طور پہ یہ سوال آپ سے بھی کیا گیا ہوگا, ہمیں ایک تو یہ بتائیے. بالکل کیا گیا ہے. اس میں دوسری بات بھی کر لوں کہ جو آڈیو لیکس آپ کی اور بشرا بی بی کی آئیں, ان آڈیو لیکس میں یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ کا یا ان کا کوئی افیئر ہے, امپریشن یہ دینے کی کوشش کی گئی. آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ گفتگو آپ کی ہوتی رہی, اوریجنل بات کیا تھی جس کو آپ جو کہہ رہے ہیں ایڈٹ کیا گیا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں, چاہے وہ این سی اے نے جو بھی 190 ملین واپس پاکستان بھیجیں, اس میں اور یونیورسٹی میں کوئی لنک نہیں ہے. یونیورسٹی ایک ڈونیشن ہے. بیریا کو, ملک ریاض صاحب کو تب بھی حق تھا پاکستان کو ڈونیشن دینے کا, آج بھی حق ہے, آپ کا بھی حق ہے, میرا بھی حق ہے کہ ڈونیشن جب چاہے آپ دے سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ صدقہ آپ جب چاہیں دے سکیں. دوسری بات جو آپ نے کی, میں آپ کو واضح طور پہ یہ کہہ دوں کہ سیاست اتنی گری ہوئی ہے اور اتنی گھٹیا ہو چکی ہے کہ ایک ماں اور بیٹے کے رشتے کو, جیسے کہ آپ نے بولا ہے, اس کو ٹوسٹ دینا, اس کو غلط طریقے سے شو کرنا, کاپی پیسٹ ایڈٹ کر کے کنورسیشنز کرنا ایک خاتون کے اوپر, اور وہ بھی ایک مذہبی خاتون, وہ بھی ایک ایسی جو پردے میں رہتی ہے, باہر آتی نہیں ہے. دیکھیں, جب میں اپنی زندگی پولیٹکس میں, اگر میں نے اپنی زندگی دی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, میری زندگی کا ہر قصہ پبلک میں ہوتا ہے, لیکن جو ایک بندہ پولیٹکس میں نہ ہو, ٹھیک ہے, میں کوئی یہ نہیں کمپیئر کر رہا مریم نواز یا یہ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پبلک ڈومین میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو کئی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, لیکن جس انسان نے, جس شخص میں پبلک فگر نہ ہو یا پبلک ڈومین میں اپنی زندگی نہ دی ہوئی ہو, اور پھر اتنی گھری ہوئی چیز کہ جو میری والدہ کی جگہ پہ ہو, جو ایک بیٹے کے رشتہ رکھتی ہوئی ہو, بیٹا کہتی ہو, وہ آڈیوز نہیں نکلی جہاں وہ کہہ رہے ہیں بیٹا تم یہ کر دو, بیٹا تم وہ کر دو, وہ آڈیو لیکس جیب میں ہیں, اور باقی کو ایڈٹ پیسٹ کر کے اتنا گرا ہوا الزام لگانا کیوں, کس چیز پہ, کیوں آپ کو اتنا خوف کیا ہے؟ یہ کیا خوف کی چیز ہے کہ آپ نے وہاں تک سیاست کو لے کے جانا ہے؟ میں اگر پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کسی اور خاتون کے اوپر ہو, میں اس کی مذمت کرتا ہوں, تو یہ تو بالکل ہی قابل برداشت نہیں ہے. لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو صرف یہ کہہ دوں کہ اس وقت سیاست پاکستان میں اور ہے. اس وقت پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑی حقیقت عمران خان ہے, اور اس کو آپ نکال نہیں سکتے, اس کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے. آپ ان کی پرسنل زندگی, ڈاکٹر, ٹیمپرڈ, فیک, جتنی بھی پرسنل زندگی کی آپ ان کو آڈیوز نکال لیں اور چلا لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ صرف عوام ایک چیز پہ کھڑے ہوئے کہ آپ پاکستان کے لیے کہاں کھڑے ہوئے ہیں, آپ پاکستان کے ساتھ سنسیر ہیں, آپ نے پاکستان میں کوئی پیسے لوٹے ہیں, آپ کیا لوٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پاک لین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے ہماری پارٹی سے ہو چاہے کسی اور پارٹی سے ہو. پاکستان سے جو بھی باہر گیا وہ آپ کے سامنے ہے, جو پاکستان یہاں آ کے جو مقدمے وقت لے رہا ہے, سہ رہا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے, اور میں یہی کہتا ہوں کہ گزارا اگر آپ کو سیاست کرنی ہے مردوں کی طرح کریں, حوصلہ رکھیں, مقابلہ کریں. تو آپ کی اوپینین میں یہ جو آڈیو ہے یہ نکال کون رہا ہے؟ آپ یہ سمجھتے گورنمنٹ نکال رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ نکال رہی ہے, کون نکال رہا ہے؟ دیکھیں, آڈیوز خاص طور پہ جو میری لیمیٹڈ نالج ہے سیاست میں 4 سال کی, 2 ہی ادارے ہوتے ہیں جس کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے, 2 یا 3 ادارے ہی ہوتے ہیں پاکستان میں. تو ان 2-3 اداروں میں سے ہوگا, جن میں سے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے, آئی بی ان کے نیچے تھی, باقی 2 ادارے تھوڑے بہت اپنے انڈیپینڈنٹ ہیں. تو وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کون ان تینوں اداروں کے علاوہ
2-3 اداروں کے علاوہ اور کسی کی قابلیت سر نہیں۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ 3 گھنٹے نیب کے سامنے رہے تو ابھی آپ کے ساتھ جو انہوں نے جو آپ سے سوال پوچھے آپ نے ان کا رپلائی دیا ہوگا، اب آگے کیا پروسیڈنگ ہے؟ آپ کو دوبارہ بھی بلائیں گے اس کیس میں؟ اور بھی لوگوں کے نام وہ بھی پیش ہوں گے؟ مجھے کویشچنیئر دیے، اس کویشچنیئر کا انشاءاللہ ان کو کل پرسوں تک میں جواب دے دوں گا۔ میری لیگل ٹیم ہے اس میں، تو اس میں 3 گھنٹے بس اسی پہ ہو رہا تھا۔ ایکچولی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ بہت مشکل ہے، بہت فار فیچڈ ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ اب انٹرسٹ کیا ہے، کانفلکٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی بنی ہوئی ہے جہاں لوگوں کو، جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ہے، 90% بچوں کا فری اسکالرشپ پہ ان کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس میں خان صاحب کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ یا تو خان صاحب خود ہوتے اور اس یونیورسٹی سے پیسے بن رہے ہوتے اور اس یونیورسٹی سے پیسے لے رہے ہوتے، ایک بزنس بن گیا ہوتا، لیکن وہ ہے نہیں، وہ ایک ٹرسٹ کے نام پہ ہے۔ تو جب انٹرسٹ ہی نہ ہو تو کانفلکٹ کیسے ہو سکتے؟ ایکچولی یہ چیز ہی غلط ہے، کیونکہ انٹرسٹ تب ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی فائنینشیل گین یا کوئی پرسنل گین مل رہا ہو۔ پرسنل گین تو لوگوں کو مل رہا ہے، تو جب انٹرسٹ ہی نہ ہو تو آپ کے پاس کانفلکٹ کیسے آ سکتا ہے؟ ملک ریاض جو ہے وہ ابھی صدر عیدی نہیں ہے، کاروباری شخصیت ہے، انہوں نے مختلف لوگوں سے سیاسی فائدے لیے، تو یہ زمین کیوں انہوں نے دی؟ انہوں نے کوئی فائدہ لیے بغیر یہ زمین القادر یونیورسٹی کو کیوں دی؟ دیکھیں، یہ القادر کی یونیورسٹی کی تو ان کے کیس سے بھی بہت پہلے شروع ہو رہی تھی، ان کا کیس پہلے شروع ہوتا، لیکن جیسے بھی اینڈ ہوا، اس میں جہاں تک یہ ہے کہ بڑے بزنس مین ڈونیشنز دیتے ہیں، ہر بزنس مین فائدہ ڈھونڈتا ہے۔ اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ بنا کے، ایک یونیورسٹی بنا کے پی ٹی آئی نے کوئی بینیفٹ دیا ہو تو وہ سامنے ہے، ہماری حکومت تو نہیں ہے نا، ہم تو اپوزیشن میں ہیں اس وقت، تو حکومت ان کی ہے، وہ نکال کے دکھا دیں۔ جہاں تک بات چیت اکاؤنٹیبلٹی کی، وہ جیسے کہ نیب نے بولا ہے کہ وہ شہزاد اکبر صاحب کو چیز کر رہے ہیں، شہزاد اکبر صاحب اس وقت ملک کے باہر ہیں، جب وہ واپس بلائیں، ان کو سمن کریں، دیکھیں کہ اگر اس میں ان کو کچھ نظر آیا۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بولا کہ ہر بندے کو، ہر انسان کو، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ مجرم ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، ڈونیشن دینا اس کا حق ہے۔ اس کو اچھے کام کرنا بھی، اگر وہ برے کام بھی کرے، اس کو اچھے کام کرنے کا بھی اس کا حق ہے۔ اور آپ صرف ٹرسٹ کی طرف دیکھیں، مجھے صرف بلایا گیا ہے بطور وٹنس، میں اس میں کوئی اکیوز نہیں ہوں، مجھے بطور وٹنس بلایا گیا ہے۔ آپ القادر کو، میں نے یہی اندر بولا ہے کہ آپ القادر کو کھول کے دیکھیں، اس میں اگر کوئی، جب زمین دی گئی یہی 450 کنال، اس میں اگر کوئی آدھا کنال بھی عمران خان نے اپنے پاس رکھا ہو یا زلفی بخاری نے اپنے پاس رکھا ہو تو پھر بات کریں۔ اگر نہ رکھا ہو اور ٹرسٹ میں چلا گیا اور ٹرسٹ پہ ایک یونیورسٹی آ چکی ہے تو اس میں بحث ہی ختم ہو چکی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے، آپ کا نام بہت سارے معاملات میں لیا جاتا رہا، آپ کو بھی سامنے نہیں آیا، اس لیے آپ سے دوبارہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ایک اور معاملے میں بھی آپ کا نام لیا جاتا رہا، وہ معاملہ تھا گھڑی بیچنے کا معاملہ، کہ وہ پرائم منسٹر کی کوئی گھڑی تھی جس کو بیچنے کے لیے، وہ اصل کہانی کیا تھی، کچھ یہ بتائیے۔ اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ملک ریاض صاحب وہ فنڈ کرتے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ وہ فنڈ کیوں کرتے ہیں، حکومتوں کو، ساری حکومتوں کو کرتے رہے اور فائدے لیتے ہیں۔ آپ آنیسٹلی سمجھتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے آپ سے 190 ملین کی وہ جو سٹیمپ لگوائی پوری کیبنٹ سے، وہ فائدہ نہیں تھا ملک ریاض کا؟ ڈو یو آنیسٹلی تھنک کہ وہ کوئی فائدہ نہیں لیا؟ لیکن جہاں تک گھڑیوں کا سوال ہے، میں نے پہلے بھی بولا ہے، پھر سے بولا ہے کہ میرا نہ میں نے کبھی کوئی گھڑی بیچی ہے، نہ میرا کوئی لینا دینا ہے۔ میں نے اس ایک انٹرویو میں بھی بولا تھا کہ شاید اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ کعبے والی، تو کیونکہ میں گھڑیوں کا شوقین ہوں، میں ہی شاید خرید لیتا اگر مجھے پتہ ہوتا، تو نہ میں نے بیچی ہے نہ وہ ہے، تو وہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ اور میں اس پہ بار بار آپ کہہ دوں، توشہ خانہ میں جو بھی چیز جاتی ہے وہ آخر میں آکشن ہی ہوتی ہے، اور خرید کے جو اس کے قاعدے قانون ہیں، اسی جو بھی پرسنٹیج اس وقت بنتا ہوتا ہے وہ دے کے وہ آپ کی ایک مالکیت بن جاتی ہے۔ اگر میں نے آپ کا فون یہ خریدا ہو اور میں نے لے لیا ہو، میں اس کے بعد فوراً اس کو بیچ دوں یا آپ کو واپس بیچ دوں، وہ میرا پروگریٹو ہے، کیونکہ وہ میری جائیداد ہے، وہ میری اونرشپ ہے، میرا ایسٹ ہے۔ اب ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے کہ آپ نے اپنا ایسٹ کیوں بیچے؟ آپ کے حالات کچھ اور ہوں گے، میرے کچھ اور ہوں گے، میرے آج اچھے ہیں کل برے ہیں، مجھے اپنی شاید گاڑی بیچنی ہو، آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے گاڑی کیوں بیچی ہے، تو وہ آپ کی ملکیت ہے۔ تو بات اتنی سی ہے، جہاں تک میں نے آپ کو بولا ہے کہ ہر بزنس مین کوشش کرتا ہے کہ وہ ہر گورنمنٹ سے فائدے اپنے لے اور اپنے بزنس کو اس میں ترقی لے کے آئے۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا کے ہر جگہ پہ ہے، اور ہر گورنمنٹ کا کام بھی ہوتا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کریٹ کرنا چاہیے قانون کے مطابق۔ میں نہیں دیکھیں، قانون اگر وائلیٹ ہوا ہے تو 8-9 مہینے سے یہ گورنمنٹ میں ہے،
دکھائیں کہ کہاں وائلیٹ ہوا ہے. وائلیشن خالی بتائیں. ہم تذکرے کر سکتے ہیں, ہم چیزیں 1 2 3 جوڑ سکتے ہیں کہ یہاں سے کچھ اور جوڑ دو, اس کو القادر کے ساتھ جوڑ دو, اس کو یہاں جوڑ دو, تو شکانہ قانون سامنے لے کے آئیں, اس میں کوئی وائلیشن جو ہے اس کی کلیئر کٹ وائلیشن بتائیں. اگر کوئی وائلیشن ہے, آپ اس وقت موجودہ حکومت ہیں, آپ NCA کو بلا سکتے ہیں, آپ کے پاس حقائق ہے, آپ کے پاس اتھارٹی, آپ UK جا کے NCA کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, ان سے ریٹن سٹیٹمنٹ لے لیں کہ کوئی قانون کی وائلیشن ہوئی ہے. NCA ہے نا اس وقت, ہم سے تو بات نہیں کرے گی, ہم تو حکومت میں نہیں ہیں. وہ تو الزام آپ یہ ہے نا حکومت کہ میں ہیں. NCA نے پیسے پاکستانی سر اکاؤنٹ میں دیے, سر اور پھر آپ پاکستانی سر اکاؤنٹ سے کیبنٹ نے پاکستانی اس کو ratify اکاؤنٹ میں گئے ہیں, پاکستان سپریم کورٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں. سپریم کورٹ پاکستان میں, سپریم کورٹ کو کوئی آبجیکشن ہے نہیں ہے, NCA کو کوئی آبجیکشن ہے نہیں ہے. تو پھر سے میں کہہ رہا ہوں, سمپل سی وائلیشن بتائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ملک ریاض کو پیسے ٹھیک ہیں, آپ یہ لاسٹ کوسچن ایک نامزد کریں گے اس پہ ڈیفیمیشن کیس میں جو آڈیو لیکس کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ میں کیس کرنے جا رہا ہوں, نامزد کس کے اوپر کرنے جا رہے ہو؟ میری ٹیم ابھی ورک کر رہی ہے کہ جس نے بھی سب سے پہلے یہ لیک نکالی ہے, پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کا ٹاؤٹ ہے کس کا نہیں ہے, لیکن جس نے بھی نکالی ہے ظاہری بات ہے لیگلی کیس اس پہ ہی بنے گا کہ جس نے پہلے سب سے پہلے لیک کی, اور جس پہ لیک کی گئی ہو اس پہ کیس کریں گے اور اس پہ پریشر ڈالیں گے کہ بتائے کہ اس نے کس کے دیا ہے اس کو. بہت شکریہ. وعدہ معاف گواہ بننے کے بھی امکانات ہیں, اس میں کچھ طاقت ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس لیے میں پاکستان میں رہا ہوں.